अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम क्या कहीं जा रहे हैं? अगर वो जा रहे हैं तो उनकी जगह कौन लेगा? और वो कौन सा मामला है जिस पर सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को साफ ना कर दी है? इसके अलावा भी कुछ अहम और दिलचस्प खबरें हैं। ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले हम एक ख़बर का तज़किरा करते हैं। हमने इसी प्रोग्राम में जिस दिन आरिफ अलवी साहब जो साहब हमारे साबिक सदर हैं, उनको जब रुखसत किया गया ऐवान सदर से गार्ड ऑफ ऑनर देकर, तो हमने एक व्लॉग किया और उसमें हमने ये कहा कि जी आरिफ अलवी साहब जो है वो बैरून मुल्क चले गए हैं और वो UAE में गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो हमने देखा कि अगले दिन आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ऐवान सदर में जो नए सदर की तकरीब अल्फ़बरदारी थी उसमें मौजूद थे। तो एक चीज़ की बड़ी खुशी है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स किए और कहा कि जी देखें, आपने तो ये ख़बर दी थी कि वो चले गए हैं लेकिन वो तो यहाँ मौजूद हैं। तो ये कमेंट्स पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि यार हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे व्लॉग्स को ना सिर्फ गौर से सुनते हैं बल्कि याद भी रखते हैं। और ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई ये कहता है कि जी हम तो एक क्रेडिबल व्लॉग को सुनते हैं, तो फिर ये ऐसे आखिर ये क्या हुआ। अच्छा, लेकिन एक चीज़ पे दुख भी हुआ कि कुछ लोग होते हैं ज़रा थोड़े से ज़्यादा जज्बाती होते हैं। वो कहते हैं जी आप तो सारी खबरें झूठी देते हैं। अच्छा, एक खबर थोड़ी सी वो उस मेयार पे पूरा नहीं उतरी तो उन्होंने वो सारे के सारे मामले को ही झूठा करार दे देते हैं। हालांकि इस मामले में न्यूज़ टू यू के जो आप चैनल के पेज पे जाके देख सकते हैं, हमारे सफ़ात गवाह हैं कि 3 साल के अंदर हमारी कभी कोई गलत खबर हुई नहीं है। अच्छा, आरिफ अलवी साहब की हमारी खबर गलत हुई भी है और गलत नहीं भी हुई, ये मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में वजाहत देना चाहता हूँ, इसलिए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका ये हक़ है कि वो हमसे सवाल करें और हम उनको जवाबदेह भी हैं। अच्छा, मामला ये हुआ जी कि हमने जो खबर दी थी ना वो अपनी तरफ से गलत नहीं दी थी। मैंने ना सिर्फ ये कि आरिफ अलवी साहब के जाने की ख़बर की कन्फर्मेशन की, बल्कि मेरे पास वो वीडियो भी आई जिसमें वो अपना रेड पासपोर्ट के ज़रिए बोर्डिंग करवा रहे थे। उनके साथ मुख्तसर सा हमला था उनको प्रोटोकॉल देने के लिए और वो UAE ही जा रहे थे। अब वो जब मेरे पास वीडियो आई और उसके बाद ही मैंने फ़ौरी तौर पे व्लॉग करना था, तो मैंने व्लॉग कर दिया कि जी एक बंदा एयरपोर्ट पे पहुंच गया है, उसका नाम ECL भी शामिल नहीं है, उसके पास रेड पासपोर्ट भी है, तो वो ठीक है चले गए। और उनके जाने की वजूहत पे भी हमने बात की। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो रुक गए। अब ये तो मैं आपको कंफर्म करूं कि वो गए थे एयरपोर्ट पे जाने के लिए। अब उनको किसने भेजा वापस, क्यों भेजा वापस, क्या उनको रोक लिया गया? और अगर एक बंदा हम ये कहें कि वो खुद रुक गए, तो अगर उन्हें खुद ही रुकना होता तो वो जाते क्यों एयरपोर्ट पे? तो इसका मतलब ये है कि वो उनको रोक लिया गया। तो ये इस खबर में आप ये समझें कि टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा मसला आया है। खबर हमारी वो भी ठीक थी और हम अब ये भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे बहुत जल्दी। हम इस खबर के पीछे लगे हुए हैं कि वो जब जा रहे थे तो वो क्यों रुके, उनको किसने रोका, क्यों रोका गया, ये तमाम तफसीलात भी हम आपके साथ इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स के अंदर शेयर करेंगे। अच्छा जी, इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इससे अगली खबर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं क्योंकि उन्होंने पहले कोई लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, तो उसके बाद फिर ये भी साथ ही हुक्म जारी हुआ कि वो जो नशिस्तें बनती हैं कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, वो सारी जो है वो दीगर सियासी जमातों में उनके हिस्सा बकदर जुस्सा के मुताबिक तकसीम कर दी जाएँ। तो फिर इन्हांस जो लिस्टें थी, यानी कि आप ये समझे कि तरमीम शुदा लिस्टें मांगी, क्योंकि जो पहले उनके मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन की नशिस्तें थी या अक़लियती नशिस्तें थी उन पर लोग बन चुके थे, तो अब मज़ीद बनाने थे। तो मज़ीद तमाम पार्टियों ने लिस्टें दी अपनी अपनी। तो उसमें एक नाम आया जी मरियम इकराम का। ये कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनका नाम आया। और जब इनका नाम आया तो एक हंगामा बर्पा हो गया और कुछ लोगों ने इनका पुराना रिकॉर्ड निकाला कि जी ये तो बड़ी पक्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर थी और इस हद तक सपोर्टर थी कि 9 मई के मामलात में भी इनका नाम आया और ये 9 मई के वाक़े को सपोर्ट करने वालों में मुबैना तौर पर शामिल थी। लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं ना, जब मुझे याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो जब कोई मुखालिफ सियासी जमात का बंदा उनकी किसी बात को सपोर्ट करता था या उनकी तरफ आ जाता था तो उनके वज़रा बड़े फ़ख्र से TV पर बैठ के कहते थे कि जी बस उनका ज़मीर जाग गया ना, हमने उनको कोई लालच नहीं दिया। तो फिर इनका मुबैना तौर पर ज़मीर जाग गया मरियम इकराम का और इन्होंने 9 मई के वाक़े से लातल्की का ऐलान कर दिया और
جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا بھی اعلان کر دیا۔ یہاں پہ یہ بات مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ میں بنیادی طور پہ ٹک ٹاک کو دیکھتا نہیں ہوں، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی وہ میڈیم اتنا پسند ہے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ مصوفہ جو ہیں وہ بڑی معروف ٹک ٹاکر ہیں، اور یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ٹک ٹاکر وہ ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن یہاں پہ پرابلم ایک اور آ گیا کہ جناب اگر مسلم لیگ نون کو مخصوص نشستوں پر ٹکٹ دینا ہی تھا اور کسی کو ممبر بنوانا ہی تھا، تو وہ ایک ٹک ٹاکر کیوں؟ کیا پارٹی کے اندر جو خواتین ہیں ان کی قربانیاں نہیں ہیں؟ اور کیا ساری ایڈجسٹ ہو چکی ہے؟ اب پوری پارٹی میں کوئی خاتون نہیں بچی جس کو قومی اسمبلی کی مخصوص نشست پر لایا جا سکے؟ تو یہ بحث بہت گرم ہوئی اور پھر بہت ساری مختلف قسم کی خبریں آنی شروع ہوئیں۔ پہلے تو اس قسم کی باتیں سامنے آنی شروع ہوئیں کہ جی یہ تو کسی خاص شخصیت نے اس کو نوازا ہے۔ اچھا، پھر یہ پتہ چلا جی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر ایک دوسرا ورژن آیا کہ جی نواز شریف صاحب کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر اس کا ایک تیسرا ورژن آیا کہ جی نواز شریف کو پتہ تو تھا لیکن ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو صوبائی اسمبلی میں لایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کا ایک چوتھا ورژن آ گیا اور پھر پتہ چلا کہ جی وہ تو جی پنڈی سے ریکمنڈیشن آئی تھی تو اس لیے بس مجبوری بن گئی تھی، یعنی کہ جو معاملہ ہے پنڈی پہ ڈال دو، اس طرح کا کوئی واردات ہوئی۔ اور پھر اس معاملے کی سنگینی کا احساس زیادہ اس وقت ہوا جب پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین پنجاب کی صدر، جو کہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں سیالکوٹ سے، وہ جو آپ کو پتہ ہے نا ڈسکا کے دھند میں جو رزلٹ کھو گئے تھے اس وقت جو MNA بنی تھی اور ابھی پھر دوبارہ بنی ہیں، سیدہ نوشین افتخار، انہوں نے مریم اکرام کو ٹکٹ دینے کے معاملے پر احتجاجاً اپنی صوبائی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ یہاں پر یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ پارٹی ہے جو PMLN، اس کے اندر لوگ اپنی قیادت کی فیصلوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں اور مستعفی بھی ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم دوسری پارٹیوں کی طرف دیکھیں تو عمران خان کی پارٹی میں تو شخصیت پرستی ہے، وہ بزدار کو لگا دے، سارے بزدار کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جناب فراغ ہوگی جو مرضی کرتی پھرے، سب اسی کے گن گائیں گے، وہ جس کو بھی لگا دیں گے اسی کے گن گائیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون میں بہرحال اس طرح نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں تو گزشتہ رات گئے ایک خبر ملی جو یہ پتہ چلا کہ جی یہ فیصلہ مریم اکرام کو مخصوص نشست پر قومی اسمبلی کا ممبر بنانے کا وہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے واپس لے لیا ہے، اور اس حوالے سے اب قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اگر تو ان کا نام دے چکے ہیں تو پھر وہ کون سا طریقہ ہوگا کہ ان کا نام واپس لے کر دوسری خاتون کو نامزد کیا جائے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر دے چکے ہیں اور وہ اگر نام ان کا وڈرا کرا لیتے ہیں تو کیا ان کو دوبارہ یہ سیٹ ملے گی نہیں ملے گی۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر یہ اب اس معاملے کو حل کیا جائے گا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر تنقید بھی ہوتی ہے اور پھر پارٹی کے لوگوں کے سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ واپس بھی لے لیا گیا۔ یہ سارا کچھ تو ہو گیا، لیکن سنا ہے طلال چودھری صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی مسلم لیگ نون سے۔ پہلے ان کو ٹکٹ نہیں ملا کیونکہ پارٹی کہیں اور کمٹمنٹ کر چکی تھی قومی اسمبلی کا، اور پھر ان سے سنا وعدہ کیا گیا سینٹ کے ٹکٹ کا، تو سینٹ کا ٹکٹ بھی ابھی جب میں آپ سے بات کروں اس وقت تک تو ان کا رولے میں ہی ابھی تک کوئی واضح چیز نہیں آئی۔ تو ہماری ہمدردیاں طلال چودھری صاحب آپ کے ساتھ ہیں۔ جی اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، وہ خبر ہے اپنے شاہد خاقان عباسی صاحب کی۔ گزشتہ رات جو سما ٹی وی کے ایک اینکر ہیں ندیم ملک صاحب، ان کا پروگرام تھا ندیم ملک لائیو، اس میں انہوں نے جناب دو لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا۔ ایک تھے اپنا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اور دوسرے جو ہے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ وہاں پر شاہد خاقان عباسی نے یہ انکشاف کیا کہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں ایسی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ ملک کو درپیش مسائل کو وہ حل کر سکے۔ اب بندہ ان کی بات دیکھتا ہے، سنتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے بندہ پوچھے کہ جناب علی جب آپ وزیر تھے اسی PMLN کی حکومت میں تو آپ کو اس وقت ان کی حکومت میں ایسی کوئی خامی نظر نہیں آئی تھی، پھر اس کے بعد اسی حکومت نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا تو آپ کو تب بھی کوئی ایسی خامی نظر نہیں آئی، حالانکہ آپ نے کوئی توپ نہیں چلائی تھی وزیر اعظم بن کے، اور اس کے بعد جب آپ کو اس دفعہ پھر وزیر اعظم بنانے والا آپ کو راستہ نہیں ملا تو آپ نے اپنا الگ راستہ لیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں رہے کہ آپ اپنے حلقے سے قومی اسمبلی کا الیکشن ہی لڑ لیتے۔ مطلب یہ تو آپ کی فوٹنگ ہے کہ پارٹی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے PMLN تو آپ الیکشن لڑنے جوگے بھی نہیں رہتے۔ اور اس کے بیچ میں انہوں نے ایک جناب نیا دعویٰ کر دیا، اور دعویٰ یہ کر دیا کہ جناب ان سے پوچھا ندیم ملک صاحب نے کہ جی آپ
کے بارے میں سننے میں آیا تھا کہ آپ پارٹی بنا رہے ہیں نئی جو سیاسی جماعت، آپ وہ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ تو انہوں نے کہا جی پہلے تو میں نہیں بنا رہا تھا لیکن اب میں بناؤں گا۔ تو بالکل آپ کا حق ہے جی، شاہد خاقان عباسی صاحب بالکل ضرور پارٹی بنائیں، اور پارٹی بنانے کے بعد پھر پتہ بھی چلے کہ کیا آپ کی کیا ورتھ ہے، آپ کی پارٹی کو پبلک میں کتنی پذیرائی ملتی ہے، کیونکہ آپ کے خیال میں آپ کا قد جو ہے وہ نواز شریف سے اونچا ہو گیا تھا، اور مریم نواز سے بھی اونچا تھا، پساری پارٹی سے اونچا تھا، اور وزیر اعظم سے نیچے آپ کو کوئی عہدہ وارا نہیں کھاتا تھا، اور آپ نے وزیر اعظم بننے کے لیے ہی نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے سے پہلے ان کے پاس جا کر 2-3 دفعہ مطلب ہے کہ ان کو مبینہ طور پہ بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کی، تو آگے سے ہو گیا صاف جواب۔ تو اس کے بعد سے عباسی صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا جی۔ تو دیکھتے ہیں وہ نئی پارٹی بنا کے اب وہ کیا کرتے ہیں، پچھلی پارٹیاں کیا کر رہی ہیں، جو ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ جتنی اتحادی حکومت میں پارٹیاں ہیں، اس حکومت میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل کو حل کر سکے، تو وہ کیپیسٹی شاید خاقان عباسی کو اپنے اندر نظر آتی ہے، تو ضرور ان کو اپنی سیاسی جماعت بنا کے اس کیپیسٹی سے ملک کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر ہے جناب وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بنائے گئے تو ایک بڑی واضح طور پہ چیز نظر آ رہی تھی کہ جناب یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ علی امین گنڈا پور کس مزاج کے آدمی ہیں؟ وزارت اعلیٰ اور صوبہ چلانا یا صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہونا کچھ اور معاملات ہوتے ہیں۔ اب سارا کام سوشل میڈیا پہ تو نہیں ہوتا نا جی، بندے کو پریکٹیکلی بھی کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ تو ہم سبھی لوگ اندازے کر رہے تھے، اور ابھی بھی ہمارے اندازے وہ موجود ہیں اپنی جگہ پہ کہ یہ وفاق کے لیے مسائل پیدا کریں گے، مملکت کے لیے مسائل پیدا کریں گے، صوبے اور وفاق میں ٹکراؤ کی پوزیشن پیدا کریں گے۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو یہ یقیناً ایک معجزہ ہوگا، لیکن انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ کل جناب انہوں نے ایک آرڈر جاری ہوا صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ہدایت پر کہ جناب گریڈ 21 کے ایک افسر ہیں، سرکاری افسر شہاب علی شاہ، ان کو جناب چیف منسٹر KPK علی امین گنڈا پور نے صوبے کا چیف سیکرٹری نامزد کر دیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، مزہ ہی آ گیا۔ اب یہاں پہ جب ہم نے مزید اس کا وہ جو آرڈر پڑھا، آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر، آپ کو نظر آ گیا ہوگا، اس آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ یہ بھائی صاحب جو ہیں شہاب علی شاہ صاحب، یہ اس وقت بلوچستان میں تعینات ہیں۔ اب بندہ علی امین گنڈا پور سے پوچھے کہ بھائی جان ایک بندہ صوبہ بلوچستان میں تعینات ہے، آپ اس کو کس چکر میں چیف سیکرٹری براہ راست ہی نامزد کریں؟ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا۔ یہ جتنے بیوروکریسی ہوتی ہے، جتنے سول سروس کے افسران ہوتے ہیں، یہ وفاقی حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں، کیبنٹ ڈویژن کے انڈر ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انڈر ہوتے ہیں۔ تو وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پھر جو فیصلہ کرتا ہے کہ ان کو کس صوبے میں بھیجنا ہے، پھر آگے جا کے اس صوبے کی مرضی ہے کہ وہ ان کو کہاں پہ لگاتا ہے۔ تو ایسی کوئی اپروول نہ تو وزیر اعظم نے دی، نہ وفاقی کابینہ نے دی، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کاٹ رہا ہے کہ جناب گوہر علی شاہ جو ہیں، وہ شہاب علی شاہ صاحب جو ہیں، وہ بیسک پے اسکیل 21 کے جو افسر ہیں، ان کو واپس سے وفاق میں بلایا گیا اور پھر ان کو KP میں پوسٹ کر دی گئی، جس کے بعد چیف منسٹر صاحب نے ان کو چیف سیکرٹری لگانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو مطلب یہ کوئی پکوڑوں کی دکان ہے، یہ کوئی آٹے کی چکی ہے کہ جس میں مطلب یہ حکومت نوعی مذاق ہو گیا۔ پہلی بات ہے کہ آپ کو صوبے کی چیف سیکرٹری شپ کے لیے کم از کم 22ویں گریڈ کا افسر تو ہونا چاہیے نا۔ چیف سیکرٹری بڑی بلا ہوتا ہے صوبے میں، ساری حکومت وہی چلاتا ہے۔ چلیں، اس کی بھی قانون میں گنجائش موجود ہے، 21ویں گریڈ کا بھی لگ سکتا ہے، لگا دیا، ویری گڈ، لیکن وہ افسر لگانا، یا پھر آپ کے صوبے میں موجود ہو تو پھر تو آپ چھوڑ دیں نا، وفاق کو اپنی مرضی سے لگا دیں۔ اگرچہ کہ اپنی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے، وفاق کی مشاورت اس میں ہونی چاہیے، وفاق کی اس میں مرضی ہونی چاہیے، لیکن چلیں آپ اپنے آپ کو زیادہ عقلمند سمجھتے ہیں پورے وفاق سے، وفاقی حکومت سے، لیکن کم از کم وہ صوبے اس افسر کو پہلے مانگ تو لیں اپنے صوبے میں۔ نہ وہ آپ نے مانگا، نہ وہ آپ کے صوبے میں تعینات ہے، آپ نے اس کو اٹھا کے چیف سیکرٹری لگا دیا۔ اب وہ بلوچستان میں بیٹھا بندہ سوچ رہا ہوگا میں نے اب KP میں جا کے چارج لینا ہے، یا میں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کرنا ہے، کدھر جانا ہے، یا میں نے بلوچستان میں ہی رکنا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ اناڑی کا کھیلنا اور کھیل کا ستیہ ناس، مطلب پتہ ہے کوئی نہیں وزارتیں کیسے چلتی ہیں، وزارت اعلیٰ کیسے چلتی ہے، ہمیں مطلب انہوں نے شغل میلہ سمجھا ہوا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ اقتدار جو ہے یہ بدماشی قائم کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، ہم جو دل میں ہمارے آئے گا ہم کریں گے۔ اور بھائی تمہارے صوبہ تم خود بتا چکے ہو کہ جناب تمہاری اپنی 10 سال کی حکومت جو ہے وہ دیوالیہ کر گئی ہے صوبے کو، آپ خود بتا چکے ہیں بھائی، اس طرف آپ کا دھیان نہیں ہے،
آپ پورے پاکستان میں جس افسر کو مرضی ہے آج خود ہی تعینات کری جا رہے ہیں، وفاقی حکومت کے اختیارات بھی جناب نے اپنے پاس لے لیے ہوئے ہیں، تو اس معاملے کی طرف بھی وفاقی حکومت کو بھی ویسے توجہ کرنی چاہیے، کریں گے وفاقی حکومت والے، اس معاملے کو اس طرح چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کی ہوئی ہے ایک ملاقات، جناب شہباز شریف صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی، اور یہ صدر کے حلف اٹھانے کے بعد ان کی باضابطہ پہلی ملاقات تھی۔ اس ملاقات کی اندرونی کہانی یہ پتہ چلی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کے گوشے گزار کیا کہ جناب زرداری صاحب، حکومت سازی کا مرحلہ ہو گیا مکمل، اب سینٹ کا الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے، ہم نے جو اتنے آئینی عہدے ہیں ان کے والے سے بھی ساری معاملات کو سیٹنگ کر لی آپس میں، پہلے مرحلے میں کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، تو اب آپ مہربانی کریں، آپ مطلب آپ کی اپنی پارٹی کے بندے نامزد کریں، اپنی پارٹی کو کہیں کہ بندے دیں، تاکہ ہم جو پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت میں جتنا شیئر ہونا چاہیے ہم آپ کے وزراء نامزد کر دیں۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے ان سے فی الحال معذرت کر لی ہے، دوسرے لفظوں میں ان کو ایک بار پھر گولی کرا دیا۔ اب دیکھتے ہیں اس بارے میں، پھر بات کریں گے، ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے، یہ کیا کہ وہ دائیں بائیں کر گئے معاملے کو۔ تو شہباز شریف صاحب خیر واپس آ گئے۔ تو اب یہ تو وہ ہوئی بات جو کہ کل ہوئی ہے، لیکن ہمارے پاس جو اس حوالے سے خبر ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کوئی تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک ولاگ کیا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ ضرور بنے گی، اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کب بنے گی، کہ جب آصف علی زرداری صاحب حلف اٹھا لیں گے۔ تو پھر شاید اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب اب گئے اور ان سے جا کے کہا، اور بنے گی کابینہ میں، وہ آئیں گے ضرور۔ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تتلی جو ہے شاید سے زیادہ دور رہ سکے، وہ کیا سے کہتے ہیں، وہ کابینہ کا ایسا تو انہیں بننا ہے، آج نہیں بنیں گے تو ہفتے بعد بنیں گے، نہیں تو مہینے بعد بن جائیں گے، پر اب کسی بھی وقت اناؤنسمنٹ آ سکتی ہے کہ جی وفاقی کابینہ کے دوسرا مرحلہ آ گیا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کے وزراء بھی آپ کو اگر دکھائی دیں تو قطعاً حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، وہ ہے نواز شریف صاحب سے متعلق۔ نواز شریف صاحب نے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا ہے، حیران رہ گئے نا؟ جی ہاں، وہ بیرون ملک سے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ پکے نہیں جا رہے زیادہ، مطلب وہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہ زیادہ خوش نہ ہو جائیں۔ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں جناب سعودی عرب، اور سعودی عرب وہ جا رہے ہیں، رمضان المبارک ہے، اور وہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور عموماً وہ رمضان کے زیادہ تر عرصہ جو ہے وہ پہلے بھی مدینہ میں گزارنے کے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ جو نواز شریف صاحب اس بار جا رہے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہاں پر عمرہ کریں گے اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں کچھ وقت گزاریں گے، بلکہ وہاں پہ سعودی اعلیٰ شخصیات جو ہیں، اہم شخصیات جس میں حکومتی شخصیات بھی ہوں گی اور کاروباری شخصیات بھی ہوں گی، ان کے ساتھ جو ہیں نواز شریف صاحب کی کچھ میٹنگز فکس ہیں، اور ان سے جا کے نواز شریف صاحب بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئیں، تاکہ پاکستان کے اندر ان کی انویسٹمنٹ آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ انویسٹمنٹ آئے بلکہ ملک کا جو معاشی صورتحال ہے اس میں بہتری پیدا ہوئے۔ سر یہ ڈفرینس ہوتا ہے ایک سیاسی مدبر میں اور ایک کیا کہوں اب، مطلب تھرڈ کلاس سیاستدان کہہ سکتے ہیں، جس طرح جو بھی کہہ دیں، کہ ایک شخص ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے ساتھ چیٹنگ ہوگی، اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس شخص کو فکر ہے کہ ملک میں ایک سسٹم چلنا چاہیے، اور وہ اپنی سی پوری کوشش پھر بھی کرے گا جا کے بیرون ملک کے جی ملک کا چل جائے، کوئی معاشی نظام چل جائے، وہ اپنے ذاتی تعلقات، اپنا ذاتی اثر و رسوخ استعمال کرے گا۔ دوسری طرف کیا ہے کہ ایک عمران خان ہے جو کہتا ہے اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان رہے نہ رہے، اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں، اس پہ ایٹم بم مار دینا چاہیے، یہ سسٹم کو چلنے نہیں دینا چاہیے، ملک کو بند کر دینا چاہیے، سول نافرمانی ہونی چاہیے، ٹیکس بل نہیں ہونے چاہیے، ہنڈی حوالہ ہونا چاہیے۔ مطلب کون سا اس ملک کے خلاف کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا، محض اس غصے میں کہ ان کو اقتدار سے وہ بے دخل کیوں ہوئے یا وہ اقتدار دوبارہ حاصل کیوں نہیں کر سکے۔ دس از دا ڈفرینس، یہ ایک میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم اپنی اس مین سٹوری کی طرف جو آپ نے تھم نیل میں دیکھی۔ تو سٹوری یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں اعزاز سید صاحب، جیو نیوز کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک سٹوری بریک کی تھی کہ جی DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم وہ اب جا رہے ہیں، اور ان کی جو نیکسٹ منزل ہے وہ یہ ہے کہ ان کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا جا رہا ہے۔ اور اس خبر کے بعد پھر ایک شور مچ گیا، بہت سارے لوگوں نے
اپنی اپنے اس میں انپٹ دیا اور بہت سارے جرنلسٹوں نے تجزیہ کیا کہ جی ان کا امریکہ میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ امریکہ کا معاملات ہمیشہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ اپنا کی بندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے ندیم احمد انجم کو جب وہ DGI سے ہٹیں گے تو ان کو امریکہ میں سفیر تعینات کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے اس کی تنقید کی، کچھ نے اس کی تعریف کی، کچھ لوگوں نے اس کی وجوہات بیان کی، اور کہانی کچھ اور نکلی ہے۔ ہم نے کہا کہ یار ہم بھی تو پتہ کریں نا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم وہ کہیں نہیں جا رہے، اور وہ جو کچھ لوگ یہ خبریں دیتے کہ اچھا ان کی جگہ جناب وہ جو فیصل نصیر صاحب ہیں وہ پروموٹ ہو رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل، اور پھر ان کو DGI لگایا جائے گا، اور وہ مطلب ہر بندے نے اپنی اس میں کیا سرائی کی۔ لیکن جب ایک بندہ کہیں جا ہی نہیں رہا تو پھر وہ کیا سرائیاں بھی بند ہونی چاہیے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جی DGISI ندیم احمد انجم صاحب بالکل کہیں نہیں جا رہے، وہی DGISI رہیں گے، اور اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ ان کو موجودہ حکومت، موجودہ آرمی چیف ان کی جسے کہتے ہیں ان کا اعتماد حاصل ہے، یہ زیادہ بہتر مناسب لفظ ہے۔ تو وہ بالکل کہیں نہیں جا رہے، اور وہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ DGISI بدلے گا تو پھر جناب کو 9 مئی کے حوالے سے یا کوئی نرمی آئے گی، یا کوئی PTI کے حوالے سے نرمی آئے گی، اور کوئی عمران خان کے ساتھ کوئی مذاکرات شروع ہو جائیں گے، بھائی جان کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ویسے اگر ندیم انجم صاحب چلے بھی جاتے نا، کوئی بھی بندہ آ جائے گا، تو وہ 9 مئی والی پالیسی جو ہے وہ ادارے کی پالیسی ہے، وہ کوئی کسی ایک بندے کی یا کسی ایک افسر کی۔ ہم یہ کہیں گے جنرل عاصم منیر صاحب جب ریٹائر ہو جائیں گے، آخر انہیں ایک دن جانا ہے، اسی طرح ندیم انجم صاحب جب چلے جائیں گے تو پھر شاید کوئی اس حوالے سے کوئی پالیسی بدلے گی، تو پالیسی کوئی نہیں بدلنے والی، تو صورتحال ایسے ہی چلے گی، کمپنی یہی چلے گی، ہمارے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہی رہیں گے، اور وہ کہیں نہیں جا رہے۔ جب وہ یہیں پر رہیں گے تو پھر ہم اس چیز پہ بحث کریں کہ جی وہ امریکہ جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں، ان کو کیوں لگایا جا رہا ہے، یا ان کو لگانے کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، ان ساری چیزوں کا فائدہ کو نہیں۔ رہی بات ہے زاہد سعید صاحب کی، ہم یہ کہیں کہ ان کی خبر غلط تھی، تو ایسا بھی کہنا مناسب نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری سطح پہ کوئی تجاویز آتی ہیں، ممکن ہے کسی لیول پہ ایسی بات ہوئی ہو کہ جب یہ یہاں سے DGISI کے عہدے سے فارغ ہوں گے تو ان کو وہاں پر پوسٹ کر دیا جائے، تو وہ جب اس قسم کی کوئی تجویز آئی، کوئی بات ہوئی، تو بات باہر نکل گئی، تو پھر اس طرح کی خبر آ گئی۔ لیکن اس خبر کو اگر ہم درست کریں تو فی الحال کوئی ایسا چانس نہیں ہے، کہیں نہیں جا رہے DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔